बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज ये कि इमरान खान के बेटों ने अप्लाई कर दिया है लंदन हाई कमीशन में पाकिस्तान के वीजा के लिए। अलीमा खान ने ट्वीट करके बताया है इमरान खान के बेटों ने अप्लाई कर दिया है और उनका यह कहना है कि उनको हाई कमीशन में हुक्काम की जानिब से यह बताया गया है कि वो अब इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान में वजारत दाखिला की इजाजत का। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आने के लिए वीजा अप्लाई कर चुके हैं। ट्रंप ने तेल निकालना शुरू कर दिया है, मुबारक हो। ये ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान मिलकर तेल निकालेंगे, तेल निकालने वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं, डील फाइनल हो गई है और अब ट्रंप ने तेल निकालना शुरू कर दिया है। ये हमारे यहां बाज लोग बड़े जोरों शोर के साथ कह रहे हैं कि पूरे रीजन में 29%, 25%, 22-23% टैरिफ है अमेरिका का, लेकिन पाकिस्तान में ये टैरिफ 19% है, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी डील है। मगर एक बात याद रखिएगा कि इससे पहले ये 2.5% था। ट्रंप के आने से पहले ये 2.5% था। ट्रंप ने जब 3 माह में फैसला करने की बात की थी तब 29% सबके लिए था, लेकिन फिर 2.5% की बात हुई थी। अब इस सूरत हाल पर वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो कराची में वकील और मारूफ वकील, बड़े वकील, ये बड़े अमीर वकील थे, बड़े महंगे केसेस लड़ते थे, बड़े बड़े केसेस लड़ते थे, इनका कत्ल किया गया है। क्या हुआ है पहले मैं आपको ये बताऊं, फिर उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, 5 अगस्त की तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें, ताकतवरों को ललकारना, ताकतवरों का रोकना, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। देखिए, ये जो शम्सुल इस्लाम एडवोकेट साहब हैं, ये एक बड़े मारूफ वकील थे। इन्हें डिफेंस में कुरान अकेडमी की मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। जिस अंदाज में यह कत्ल किया गया है, उनमें से कोई भी चीज मैं आपको दिखा नहीं सकता इस वक्त, उनकी तस्वीर वकील साहब की दिखा रहा हूं, लेकिन किसने कत्ल किया इसके बड़े ठीक ठाक इशारे मिल रहे हैं। वकील साहब जो थे वो ईमार कराची में, जहां वो एक बाप अपने बच्चों समेत कूदा है, खुदकुशी की है, वो इमारत जो पाकिस्तान की शायद महंगी तरीन इमारतों में से एक, जहां पर रिहाइश इख्तियार करना सिर्फ अमीर लोगों के चौंचलों में शामिल, उसके खिलाफ जो केस था उसमें भी ये वकील थे। डीएचए के खिलाफ केसेस में भी ये वकील थे। बड़े तगड़े तगड़े मामलात में ये वकील थे और बहुत तगड़ी फीस लेते थे। शम्सुल इस्लाम साहब जो हैं, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, अपने साथ सिक्योरिटी लेकर घूमते थे क्योंकि इनकी जान खतरे में थी, और पिछले कुछ अरसे में सिक्योरिटी में उन्होंने इजाफा भी किया, क्योंकि कुछ अरसा पहले इन पर फायरिंग हुई थी कराची में, डिफेंस फेज 5 में ही, जमजमा के इलाके में, और उस फायरिंग में ये जख्मी हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपने पास मौजूद प्राइवेट गार्ड्स जो थे वो बढ़ा दिए थे, और ये वकील साहब जो हैं, इनका बताया जा रहा है कि एक पुलिस एहलकार से, जिसका नाम नबी गुल आफरीदी बताया जाता है, उससे कुछ मामला था पैसों का, और नबी गुल आफरीदी का कत्ल हो गया था। उसके कत्ल की जो एफआईआर थी उसमें भी शम्सुल इस्लाम साहब जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर थी। तो ये कुछ पैसों का मामला बताया जाता है, लेकिन ये मामला चल रहा था। शम्सुल इस्लाम साहब पर पहले भी हमला हुआ था। शक ये जाहिर किया जाता है कि उस हमले का भी उस एफआईआर से, नबी गुल आफरीदी के कत्ल के बाद की सूरत हाल से लेना देना था। और आज जब ये कत्ल हुआ तो वहां क्या हुआ, ये डीएचई की मस्जिद है, ये शहर का पौश इलाका है, यहां जो चीजें हैं वो बाकी शहर के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। यहां अमीर कबीर लोग रहते हैं, सबके पास अपनी अपनी सिक्योरिटी भी होती है, और हर तीसरी गली में आपको पुलिस सिक्योरिटी नजर आती है, क्योंकि कोई वजीर रहता है, कोई सफीर रहता है, कोई जर्नैल रहता है, कोई बड़ा ओहदेदार रहता है, और कोई सेक्रेटरी, कोई पुलिस वाला बड़ा। तो इसलिए आपको हर तीसरी गली में पुलिस सिक्योरिटी भी धड़ाधड़ नजर आती है। तो ये जो शम्सुल इस्लाम साहब हैं, ये उस इलाके में एक मस्जिद में कत्ल किए गए। कातिल अंदर आ गया, अंदर आके उसने फायरिंग की, शम्सुल इस्लाम साहब जान बहक हो गए, और इनका जो बेटा है उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी जख्मी हुआ है, उसकी हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन उसे बचाया जा सकता है, इस बात के इम्कानात जाहिर की जा रहे हैं। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी महफूज रखे।
جس نے مارا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی مبینہ طور پر اس کا نام ہے عمران آفریدی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا نبی گل آفریدی سے تعلق ہے، کیونکہ مارنے والے نے مارنے کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوتے ہوئے نعرے لگائے، میں نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا، میں نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا، یہ آوازیں لگاتا ہوا وہ وہاں سے فرار ہوا ہے۔ تو اب اس میں شک ظاہر کیا جا رہا ہے نبی گل آفریدی کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان پر، اور یہ شخص عمران آفریدی بتایا جاتا ہے جس نے یہ فائرنگ کی ہے اور شمس الاسلام صاحب کو، بڑے معروف وکیل تھے، مار ڈالا ہے۔ اب ہمارے اداروں کے لیے امتحان ہے کہ اس شخص کو پکڑیں۔ ہمارے ہاں کراچی میں ہائی پروفائل کیسز اکثر و بیشتر سالو ہوئے ہیں، تو اس کیس کو بھی سالو کر لیا جائے گا پولیس کی جانب سے، اس بات کی توقع کرنی چاہیے۔ اب بات ٹرمپ کی جانب سے تیل نکالنے کی۔ دیکھیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان کو جو ڈیل دی ہے وہ ڈیل اچھی ہے، کیونکہ انڈیا کو 25% ٹیرف پہ رکھا ہے، پاکستان کو 19% پہ رکھا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو خطے کے ممالک ہیں ان کا بھی ٹیرف زیادہ ہے، پاکستان کو بہتر ٹیرف ملا ہے۔ اب اگر اس دعوے کا آپ کو جائزہ لینا ہے جو مسلم لیگ نون کے چاہنے والے اسحاق ڈار صاحب کے اور اس حکومت کے چاہنے والے دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ اس حکومت میں تو ہائیبرڈ سسٹم ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، تو ان کے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، انڈیا کے ساتھ دیکھو کتنا برا ہوا ہے، ہمارا حال تو بہت بہتر ہے۔ تو میں آپ کو ٹیرف کے حوالے سے پہلے بتا دوں، ہم پر ٹیرف عائد ہوا ہے 19%، افغانستان پر 15% ٹیرف عائد ہوا ہے۔ تو 19% 15% سے کم ہوتا ہے، ہمارے ہاں کچھ دماغ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ ترکی پر بھی 15%، تو ترکی بھی ہم سے برا رہا ہے۔ مصر پر 10%، مصر بھی ہم سے برا رہا ہے ایسے لوگوں کے مطابق۔ اگر آپ کو مزید دیکھنا ہے وہ ممالک جن پر 15% ٹیرف لگا ہے، تو ان میں انگولا ہے، بولیویا ہے، بوٹسوانا ہے، کیمرون ہے، چاڈ ہے، فجی ہے، آئس لینڈ ہے، جاپان ہے، زمبابوے ہے، زیمبیا ہے، وینیزویلا ہے۔ وینیزویلا سے تو تعلقات بھی امریکہ کے بہت خراب ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یوگینڈا ہے، وانواتو، جہاں کہا گیا تھا نا کہ فرا گجر صاحبہ، فرا گوگی صاحبہ جا کے چھپ گئی ہیں، وہ وانواتو، اس پر ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو پر، نیوزی لینڈ پر، جنوبی کوریا پر، ناروے پر، پاپوا نیو گنی پر، ان تمام ممالک پر 10% ٹیرف لگا ہے۔ اور اس کے علاوہ برازیل، آسٹریلیا، فاکلینڈز، ان پر 10% ٹیرف لگا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم انڈیا سے بہت بہتر رہے ہیں۔ اب انڈیا میں ٹیرف اگر 25% لگا ہے اور ہمارے ہاں 19% لگا ہے، تو انڈیا میں آپ کاسٹ دیکھیے، الیکٹریسٹی کی کاسٹ، ان کا جو مال تیار کرنے والا ہے، امریکہ کی مارکیٹ میں بیچنے والا ہے، اس کا حال ہم سے بہتر ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں الیکٹریسٹی ٹیرف ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے ہاں ہے، اور ان کے ہاں مہنگائی کا، معیشت کا وہ حال نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ اسی طرح سے بنگلہ دیش، ان کا حال ہم سے بہتر ہے، گو کہ بنگلہ دیش جو ہے اس سے بھی ہمارا ٹیرف اس ریجن میں امریکہ کے فیصلے کے بعد باقی ملکوں سے بہتر ہے۔ یہ دعوے اپنی جگہ، لیکن بنگلہ دیش کی اکانومی میں جو ان کے ہاں کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو دیکھیے آپ، اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو دیکھیے، تو ہمارا تاجر مارا گیا ہے بری طرح سے۔ پہلے 2.5% ٹیرف تھا، ٹرمپ نے کیا کیا، ہمارا ٹیرف کر دیا 19%، ہمیں مبارک ہو۔ ٹرمپ نے مزید یہ کیا کہ گوگل پر، امریکی کمپنیز پر جو ہم نے 5% ٹیکس عائد کیا تھا وہ کروا لیا 0، ہمیں مبارک ہو۔ پھر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان سے تیل خریدیں گے، ہم خریدار ہوں گے، ہمیں مبارک ہو۔ پھر ہم سے ٹرمپ مائنز کا، منرلز کا معاہدہ کر رہا ہے، ہمیں مبارک ہو۔ اور ٹرمپ ہمیں بتا رہا ہے ہماری حکومت کی جگہ کہ تیل کی ڈیل فائنل ہو گئی، یہ تلاش کیا جائے گا، ہمیں مبارک ہو۔ کس قدر شاندار دماغ ہے ہمارے ہاں موجود لوگوں کا، جو اس حکومت کی محبت میں یا عمران خان کی مخالفت میں سوا ستیہ ناس ہو چکا، لیکن کہہ رہے ہیں بہترین ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس سے اچھا تو ممکن نہیں تھا۔ یہ ہمارے ہاں کچھ عالی دماغ موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا عمر ایوب صاحب نے کیا کہا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے ATC کے جج جنہوں نے فیصلہ سنایا فیصل آباد میں، اور فیصل آباد میں فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے عمر ایوب کو بھی، زرتاج گل کو بھی، پھر دیگر لوگوں کو بھی جو فیصل آباد میں موجود ہی نہیں تھے اور جن کو سرگودہ سے بھی سزا ہو گئی ہے، ان سب لوگوں کو رگڑ دیا ایک ساتھ اور 10-10 سال کی سزائیں سنا دی ہیں۔ اسی جج نے جو گواہ تھے ان کی گواہی کو فواد چودھری کے کیس میں نہیں مانا،
ان کی گواہی کو شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے کیس میں نہیں مانا، تو جب ایک گواہ کو آپ کچھ لوگوں کی حد تک جھوٹا مان رہے ہیں تو اس گواہ کو آپ باقی لوگوں کے معاملے میں کیسے سچا مان سکتے ہیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگ سرگودا میں بھی موجود ہوں، لاہور میں بھی موجود ہوں، فیصل آباد میں بھی موجود ہوں؟ یہ فیصلے جب آئیں گے اعلیٰ عدالتوں کے سامنے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا ککھ نہیں رہے گا اور یہ اڑا دیے جائیں گے۔ اول تو اعلیٰ عدالتوں کے سامنے یہ جس تاخیر کے ساتھ آئیں گے مثال قائم ہوگی، دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اعلیٰ عدالتوں میں ممکن ہے کہ ان فیصلوں کو سلام کیا جائے۔ عام آدمی ان فیصلوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ جس نے 9 مئی کی مذمت کی، جس نے 9 مئی پر معافی مانگی، جس نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، وہ چھوٹ گیا اور باقی لوگوں کو سزا ہو گئی۔ تو مسئلہ 9 مئی نہیں ہے، 9 مئی پر معافی مانگنا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نون لیگ کی شدید خواہش ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بتائی گئی ہے کہ جیسا نواز شریف کا معافی نامہ ہے ویسا معافی نامہ عمران خان کا ہو، جب چاہیں دکھائیں۔ اور یہ جو نواز شریف کی عزت افزائی ہوتی ہے ہر چند دن کے بعد کہ بھاگ گیا تھا، وہ عزت افزائی یہ لوگ عمران خان کی کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور جس طرح کے یہ فیصلے ہیں، یعنی ایک میز کے نیچے جو عمران خان کے گھر میں موجود ہے، جس کے چاروں طرف لوگ موجود ہیں، اور وہ میز کوئی بہت بڑی میز نہیں ہے کہ جس کے نیچے کوئی چھپ سکے، اس میز کے نیچے ایک پولیس والا ہٹا کٹا آدمی چھپا ہوا تھا، ایک آدمی کمرے میں دوسری جانب چھپا ہوا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہمارے ہاں سازش کی گواہی ہے اور اس گواہی کو مانا جا رہا ہے، اور یہ گواہی بھی غلط ثابت ہو چکی کیونکہ اس روز حسام افضل پولیس اہلکار چھٹی پر تھا۔ یہ پولیس ریکارڈ سے ثابت ہو گیا، لیکن عدالتیں ان گواہیوں کو مان رہی ہیں۔ سرگودا کے غالباً 3 مقدمے تھے، 2 مقدموں کے فیصلے پہلے آئے۔ جج محمد عباس، جن کے گھر پر بھی فائرنگ ہوئی تھی، انہوں نے لوگوں کو بری کیا، اور اسی طرح کی گواہیوں میں نئے جج صاحب نے آ کر سزائیں دے دی ہیں، تو کون مانے گا؟ لیکن جو یہ منوا رہے ہیں، جو یہ کروا رہے ہیں، بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ یہ کروا سکتے ہیں، اور مسلم لیگ نون والے خوش ہیں، سوشل میڈیا پر لگا کر بیٹھ گئے ہیں اپنے کہ دیکھو 10-10 برس قید کی سزائیں ہو گئی ہیں۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ان سزاؤں کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کی آج گفتگو سنیں تو وہ یہ سیدھے انداز میں کہتے ہیں کہ اس پارلیمان میں کچھ نہیں رکھا، آپشن ختم ہو گئے، گفتگو میں معاملات کو پارلیمان سے آگے بڑھانے میں کچھ نہیں رکھا، اب صرف مزاحمت کے ذریعے بات کی جائے گی۔ اور اس وقت جو لوگ سامنے ہیں وہ مزاحمت کے معاملے میں عرفان صدیقی جیسے لوگوں کو سامنے لا کر قانون بنا چکے ہیں کہ احتجاج کے لیے اجازت لینی ہوگی، ورنہ احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے، آئین سے متصادم قانون۔ اور ہمارے ہاں عدالتیں اس قانون کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں جو بنیادی آئین کے نکات سے متصادم ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اسد قیصر صاحب کو، دیگر کو، مہرنگ بلوچ کی بہنوں کو، ان کے ساتھ ایمان مزاری صاحبہ کو، ان تمام کو میں سن رہا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی شخصیات کو، سب کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھیں کہ یہ جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں اس طریقے سے نہیں چل سکتا، جس طریقے سے آپ نے اس معاملے کو سازش قرار دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن ہماری عدالتوں میں جج صاحبان کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مراد دی گئی ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، انہیں ہاؤس رینٹ الاؤنس بڑھا کر دیا گیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، انہیں ایک نیا آئینی بینچ بنا کر دیا گیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، انہیں نئے جج صاحبان دیے گئے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں جو اضافے کیے گئے ہیں اس کے بعد وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں نہ تسلیم کریں، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے۔ تو اس فائدے کے بعد اب ہمارے ہاں عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں وہ فیصلے ہمیں ایک سیمیٹری میں نظر آتے ہیں، اور یہ اسی طرح سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمر ایوب صاحب نے تو جج کو بے شرم بھی کہہ دیا، عمر ایوب صاحب نے تو جج کو یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں یہ خوف ہے کہ نہیں کہ تم مرو گے، قبر میں جاؤ گے، تمہیں یہ احساس ہے کہ نہیں۔ عمر ایوب صاحب یہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میں انسداد دہشت گردی فیصلہ آباد جج کو کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم جس طرح کے تم نے یہ فیصلہ سنایا ہے، جس دن تم مرو گے اور تمہاری میت کو قبر میں اتار رہے ہوں گے اس دن سے تمہیں خوف نہیں ہے۔ بے شرم آدمی، بے شرم آدمی، بے شرم آدمی۔ اس کا خاندان بھی اس کا چہرہ دیکھے، اس کا مکروہ چہرہ دیکھے اور کہ
شرم آنی چاہیے کہ ہمارا خاندان میں ایسا جج ہے کوئی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص ان سزاؤں کے بعد وہ کسی ڈیل پر آمادہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ وہ ان سزاؤں کو اپنی وفاداری کا انعام قرار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے آگے بڑھا جا سکتا ہے تو شاید کچھ لوگوں کی سوچ ہو کہ بڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایسے ایک بنیادی چیز جو معیشت کے لیے، ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے، سیاسی استحکام، اس کا حصول ناممکن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.